बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं। उर्दू की किताब गुलिस्तान अदब के ज़रिए से अल्फाज़ व माना की तशरीह के साथ, और आज एक नया सबक शुरू हो रहा है। इस सबक का उन्वान है ज़र्द पत्तों की बहार। ये एक सफ़रनामा है। इसके लिखने वाले हैं राम लाल। तो ज़र्द पत्तों की बहार, ज़र्द के माने पीला होता है, पत्तों पत्ता की जमा है पत्तों, बहार यानी रौनक, फसल रबी को भी कहते हैं जिसमें फूल खिलते हैं। तो ज़र्द पत्तों की बहार। मैं जब वाहिगा के रास्ते 8 फरवरी 1980 को रेल के ज़रिए लाहौर की तरफ बढ़ रहा था। राम लाल कह रहे हैं, अपना सफ़रनामा पेश कर रहे हैं कि मैं जब वाहिगा, ये वाहिगा जगह है, वाहिगा के रास्ते 8 फरवरी 1980 को रेल के ज़रिए लाहौर की तरफ बढ़ रहा था। लाहौर पाकिस्तान में है। तो मेरे दिल में कई तरह के वसवसे थे। तो मेरे दिल में कई तरह के वसवसे थे। वसवसे यानी ख्याल थे। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? वहाँ तो अब मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं रहता। वहाँ तो अब मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं रहता। सगा संबंधी यानी कोई रिश्तेदार, सगा रिश्तेदार भी नहीं रहता। पाकिस्तान सरकार ने 1978 में एक बार मेरी वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान सरकार ने 1978 में एक बार मेरी वीज़ा की दरख्वास्त, वीज़ा कहते हैं जो इजाज़तनामा हुकूमत के तरफ से अपने मुल्क में आने की जो इजाज़तनामा होती है, इजाज़तनामा जो होता है उसको वीज़ा कहते हैं। तो मेरी वीज़ा की दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी थी। मुस्तरद यानी ठुकरा दी थी, मंजूर नहीं की थी। अब दूसरी बार दरख्वास्त देने पर अचानक मुनीर अहमद शेख ने, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस काउंसलर हैं, अब दूसरी बार दरख्वास्त देने पर अचानक मुनीर अहमद शेख ने, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने कहते हैं एम्बेसी को, जो किसी दूसरे मुल्क का जो ऑफिस होता है दूसरे किसी मुल्क में, जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ने का काम करते हैं, वीज़ा वगैरह का काम, तो उसको एम्बेसी कहते हैं इंग्लिश में, इसको सफारत खाना कहते हुए। पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस काउंसलर हैं। प्रेस काउंसलर ये एक पोस्ट, एक ओहदा होता है जो तीसरे चौथे नंबर पर एक पोस्ट होता है। प्रेस काउंसलर है। मुझे ये कहकर वीज़ा दिलवा दिया कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान दोनों तरफ के अवाम में मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात को बढ़ाना चाहती है। कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा यानी अभी कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो दोनों तरफ के अवाम में, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के अवाम यानी पब्लिक में मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात को बढ़ाना चाहती है, यानी मोहब्बत और दोस्ती पैदा करना चाहती है दोनों मुल्कों के दरमियान। अब मैं अपने कलम के रिश्तेदारों से ही मिलने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। अब मैं अपने कलम के रिश्तेदारों यानी लिखने वाले, यानी अपने अदीब, अपने उदबा जो दोस्त लोग हैं जो लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी किताबें लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कलम के रिश्तेदार यानी अदीब लोग, अपने अदीब दोस्तों। अब मैं अपने कलम के रिश्तेदारों से ही मिलने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, जिनमें से बेशतर की किताबें मुझे मिलती रही हैं। जिनमें से बेशतर यानी ज़्यादातर की किताबें मुझे मिलती रही हैं, जिनके रिसालों में मैं छपता रहा हूँ, यानी मैगज़ीन में मैं छपता रहा हूँ।
اور جن کے خد و خال میں ان کی تخلیقات سے پہچانتا ہوں، اور جن کے خد و خال یعنی چہرہ مہرہ میں ان کی تخلیقات یعنی پیدائش سے پہچانتا ہوں، ان میں سے کئی ایک نے اکثر مجھے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، ان میں سے کئی ایک نے اکثر مجھے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ میں میاں والی میں پیدا ہوا تھا، یہ ایک جگہ ہے جہاں میرے آباء و اجداد صدیوں پہلے راجستھان کے رتیلے میدانوں میں گھوڑوں پر عرب حملہ آوروں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے وہیں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، جہاں میرے آباء و اجداد یعنی دادا پردادا، آباء و اجداد صدیوں پہلے راجستھان یہ ایک صوبہ ہے، راجستھان کے رتیلے میدانوں میں، کیونکہ راجستھان میں ریت زیادہ ہے تو رتیلے میدانوں میں اس کو کہتے ہیں، ریت یعنی بالو والے میدان وہاں زیادہ ہے۔ راجستھان کے رتیلے میدانوں میں گھوڑوں پر عرب حملہ آوروں یعنی حملہ کرنے والے، عرب سے جو حملہ کرنے والے تھے، تو عرب حملہ آوروں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے وہیں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، پناہ گزین یعنی وہیں بس گئے تھے۔ اس سے بھی بہت پہلے وہ کشمیر اور وزیرستان کے کسی درمیانی علاقے کی سلطنت اجڑ جانے پر جنوب کی طرف ایک قافلے کے ساتھ راجستھان کی طرف نکل گئے تھے۔ درمیانی علاقے کی سلطنت، درمیانی یعنی بیچ کے علاقے کی جو سلطنت ہے، حکومت ہے، اجڑ جانے پر جنوب کی طرف ایک قافلے کے ساتھ قافلہ کہتے ہیں جو کوئی بھی سفر کرنے والے پورے ٹیم بنا کر جو سفر کرتے ہیں تو اس کو قافلہ کہتے ہیں، تو ایک قافلے کے ساتھ راجستھان کی طرف نکل گئے تھے۔ نقل مکانی مجھے وراثت میں ہی ملی ہے، نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا، منتقل ہونا، تو مجھے وراثت میں ہی ملی ہے۔ وراثت یعنی میرے باپ دادا سے یہ چیز چلا آ رہا ہے، وراثت میں ہی ملی ہے۔ اب میں عارضی طور پر اس جگہ کی طرف لوٹ رہا ہوں، عارضی طور پر یعنی تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر اس جگہ کی طرف لوٹ رہا ہوں جہاں میرے کئی بزرگوں اور عزیزوں نے آخری سانسیں لی تھیں، بزرگوں یعنی میرے بڑے اور رشتہ داروں نے آخری سانسیں لی تھیں، یعنی مرے تھے جس مکان میں میری ماں نے جان دی تھی اور جس کی شکل بھی مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ تب میں صرف 2.5 سال کا تھا۔ اسی مکان میں اسے پھر سے تلاش کروں گا۔ میں بھی اسی مکان میں پیدا ہوا تھا، لاہور میں جوان ہوا تھا اور وہاں سے میں جوان ہی ہو کر آیا تھا۔ اب 56 برس کی عمر میں وہاں لوٹ رہا ہوں۔ میرے بچپن اور بڑھاپے کے درمیان عمر کا یہ فاصلہ کس قدر طویل ہو گیا تھا، طویل یعنی لمبا ہو گیا تھا، جو اب ریل کی رفتار کے ساتھ لمحہ بلمحہ سمٹتا جا رہا ہے،
ریل کی رفتار کے ساتھ لمحہ بلمحہ یعنی سیکنڈ بہ سیکنڈ سمٹتا جا رہا تھا. یعنی میں ریل سے جا رہا تھا تو ریل سے دھیرے دھیرے کیا ہے کہ وہ سمٹتا جا رہا تھا اور میں پاکستان سے قریب ہوتا جا رہا تھا. کم ہوتا جاتا ہے اسی فاصلے کو میں بے شمار بار خوابوں کی مدد سے آنن فانن لانگھ گیا. اسی فاصلے کو اسی دوری کو میں بے شمار یعنی کئی بار خوابوں کی مدد سے یعنی خواب میں بھی میں یہ بار بار دیکھا کرتا تھا کہ میں پاکستان چلا گیا ہے. وہ سارا خواب دیکھا کرتا تھا. خوابوں کی مدد سے آنن فانن یعنی کئی بار لانگ گیا یعنی پار کر گیا. اس فاصلے کو کئی بار بے شمار بار یوں ہی میں نے کراس کر گیا، پار کر گیا اور پاکستان چلا گیا. خوابوں میں جاتا رہتا ہوں بارہا. یہ کہہ رہا ہوں آنن فانن لانگ گیا. خوابوں کے سامنے سرحدیں اور فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. خوابوں کے سامنے سرحدیں یعنی بارڈر اور فاصلے یعنی دوری کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آنا یعنی خواب تو خواب ہوتا ہے. میں اپنے ماضی کے ساتھ اس لیے ابھی تک جڑا رہا ہوں. میں اپنے ماضی کے ساتھ ماضی یعنی پاسٹ کے ساتھ اس لیے ابھی تک جڑا رہا ہوں کہ وہ میرے خوابوں میں اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود رہا ہے. میں نے اتنا عرصہ خوابوں کے ساتھ جینا سیکھا ہے. عرصہ یعنی اتنا وقت، اتنا زمانہ خوابوں کے ساتھ جینا سیکھا ہے. میں نے اپنے ماضی کو بھلانے کی کبھی کوشش کی تو یہ اچانک میری کسی نہ کسی کہانی میں گھس کر بیٹھ گیا. ماضی انسان کی پہچان بن جاتا ہے. یہ نہ ہو تو وہ بالکل اجنبی بن جائے. اجنبی یعنی پردیسی. کسی دوسری ہی دنیا کا انسان جس کے پاؤں زمین کے ساتھ نہیں لگے ہوں گے. ماضی ہماری زمین ہے اور زمین ہی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ گہرا رشتہ قائم رکھا یعنی بہت زیادہ رشتہ قائم رکھا ہے. میں اچانک ماضی کی بھول بھلائیوں میں سے نکل کر لاہور کے مضافات میں پھیلے ہوئے کھیتوں، اینٹوں کے بھٹوں، چھوٹے چھوٹے قصباتی مکانوں اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے میناروں کے درمیان پہنچ جاتا ہوں. میں اچانک ماضی کی بھول بھلائیوں میں سے نکل کر لاہور کے مضافات معنی ارد گرد، لاہور کے آس پاس میں پھیلے ہوئے کھیتوں، اینٹوں کے بھٹوں، کھیت تھے، اینٹوں کے جو بھٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصباتی مکان یعنی چھوٹے چھوٹے جو قصبے ہیں اس میں جو مکان ہیں. قصبے کہتے ہیں جو گاؤں سے بڑا ہوتا ہے اور پورا شہر بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے علاقے کو قصبہ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے قصباتی مکانوں اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے میناروں کے درمیان پہنچ جاتا ہوں. میں محسوس کرنے لگتا ہوں میرے نتنوں میں جو تازہ ہوا آ رہی ہے وہ میری جانی پہچانی سی ہے. میں محسوس کرنے لگتا ہوں میرے نتنوں میں یعنی میرے ناک میں جو تازہ ہوا آ رہی ہے وہ میری جانی پہچانی سی ہے. میں اس کی خوشبو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے لاہور سے آ رہی ہے. پنجاب کے اس حصے سے آ رہی ہے
جسے میں کبھی بھلا نہیں پایا، پنجاب کے اس حصے سے آ رہی ہے جسے میں کبھی بھلا نہیں پایا۔ میں ریلوے ٹرین کی کھڑکی میں سے بڑی خاموشی سے تیزی سے گزرتے ہوئے واچ ٹاوروں اور اونچی اونچی اگی ہوئی گھاس پھوس اور مٹی میں چھپے ہوئے پل باکسوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ میں ریلوے ٹرین کی کھڑکی میں سے بڑی خاموشی سے تیزی سے گزرتے ہوئے، ٹرین کی کھڑکی سے جب دیکھتے ہیں تو ٹرین بہت تیزی سے گزرتی ہے، تو سب کچھ تیزی سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو تیزی سے گزرتے ہوئے واچ ٹاور کہتے ہیں جس لمبا ٹاور ہوتا ہے جس میں گھڑی لگی ہوتی ہے، تو اس کو واچ ٹاور کہتے ہیں۔ واچ ٹاوروں اور اونچی اونچی اگی ہوئی گھاس پھوس اور مٹی میں چھپے ہوئے پل باکسوں کہتے ہیں، یہ مطلب یہ جہاں یہ بارڈر کے پاس یہ جو ہے یہ گڈھا کھود کے بنایا جاتا ہے، جہاں پر فوجی جو ہے پولیس جو ہے اس کے اندر گھس کر رہتے ہیں جنگ کے موقع پر، اور اپنے سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہاں سے ان پر کوئی وار نہ کر سکے اور وہاں سے وہ پوری نگرانی کر سکے، تو اس کو پل باکس کہتے ہیں۔ تو پل باکس یعنی جس کو چھاؤنی کہتے ہیں، پل باکسوں کی طرف دیکھتا ہوں جہاں سے سن 65 میں بڑی کامیابی سے ہندوستانی یلغار سے دفاع کیا گیا تھا، ہندوستانی یلغار یعنی ہندوستان کی طرف سے جو حملہ ہو رہا تھا، تو ہندوستانی یلغار سے دفاع کیا گیا تھا یعنی بچاؤ کیا گیا تھا۔ اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہوا ہے اور دھوپ ہے اور خوشبو ہے، اور کھیتوں میں ہر طرف اگے ہوئے سنہری گندم کے لہلہاتے ہوئے خوشے ہیں، ٹھیک ہے۔ گندم جو ہے، گندم کی جو بالی ہوتی ہے اس کو بالی بھی بولتے ہیں، سنہری گندم کے لہلہاتے ہوئے خوشے ہیں اور اس کی بالی ہیں، اور ریل کی پٹری کے متوازی دوڑتی ہوئی ایک سڑک ہے، متوازی یعنی اس کے مقابل، اس کے سامنے، ریل پٹری کے سامنے دوڑتی ہوئی ایک سڑک ہے، ایک روڈ ہے جس پر 2 جاپانی کاریں آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں، جاپان کی کاریں آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں، اور ایک ٹھوبے یعنی جوہڑ کے سامنے کئی بھینسیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک ٹھوبے یعنی جوہڑ کہتے ہیں، جھیل کو کہتے ہیں، تالاب کو کہتے ہیں، اس کے سامنے کئی بھینسیں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی طرف ذرا فاصلے پر ایک چھکڑے کے پہیے کے ساتھ بندھا ہوا ایک اونٹ فلاسفروں کی سی گمبھیرتا سے ایک ٹک دیکھ رہا ہے، چھکڑے کے پہیے کے ساتھ، چھکڑے کہتے ہیں بیل گاڑی یا اونٹ گاڑی، گھوڑے گاڑی کو، ایک چھکڑے کے پہیے کے ساتھ بندھا ہوا ایک اونٹ فلاسفروں یعنی فلسفی کسی گمبھیرتا سے ایک ٹک دیکھ رہا ہے، یعنی ایک اونٹ جو ہے بہت سوچ بچار میں، بہت غور و فکر کے ساتھ ایک طرف بس دیکھ ہی رہا ہے، اور ایک پیڑ کے نیچے ایک گبرو لیٹے لیٹے بانسری بجا رہا ہے، اور ایک پیڑ کے پیچھے، پیڑ یعنی درخت کے نیچے ایک گبرو کہتے ہیں نوجوان لڑکا کو، غیر شادی شدہ لڑکا کو، ایک گبرو لیٹے لیٹے بانسری بجا رہا ہے، اور ایک مکان کے آنگن کی دیوار پر کوئی دوشیزہ دھوپ میں سوکھتے ہوئے رنگین خیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے دیکھتے اچانک گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئی ہے، اور ایک مکان کے آنگن کی دیوار پر کوئی دوشیزہ کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو، کوئی دوشیزہ دھوپ میں سوکھتے ہوئے رنگین خیز کہتے ہیں تولیہ کو، ٹاول کو، یعنی رنگین کلرفل خیز ٹاول کو الٹ پلٹ کر دیکھتے دیکھتے اچانک گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو آج یہیں تک۔